अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुआद बशीर और एक बार फिर आपके पास हाजिर हूँ अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस आए हैं उसके ऊपर बात करने के लिए। पिछली वीडियो में बड़ा अच्छा फीडबैक रहा था सबके तरफ से और बहुत खुशी हुई मुझे देख के। इस बार हमारे साथ एक गेस्ट आए हैं और वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, अब्दुल वासे। बड़े इंटेलिजेंट पर्सन हैं वो और अफ़गान पॉलिटिक्स पर बड़ी अच्छी उनकी ग्रिप है। अस्सलाम वालेकुम दिल वासे भाई। वालेकुम अस्सलाम मुआज़ भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, आपने टाइम दिया और इज्जत अफजाई फरमाई अफगान पॉलिटिक्स के बहुत शुक्रिया ऊपर। जी, बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि अफगान हमारा आज का टॉपिक ये था कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ चाइना, इंडिया एंड टर्की। हम ये कवर करेंगे कि रीजनल पावर्स में ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, चाइना, टर्की और इंडिया, कि इनके अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट हैं। जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा है कि उनके ट्रूप्स वहां से निकल रहे हैं, तो उसके बाद पूरे रीजन में ये इशू बड़ा हाईलाइट हो गया है कि अब अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। और अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक जो जितने भी हैं वो सब बड़े क्यूरियस हैं अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेके। तो अब्दुल वासिफ भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। आपको क्या लगता है कि अगर यूएस वहां से निकलता है तो पावर वैक्यूम को चाइना कैसे फिल करेगा। चाइना वहां पे बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत भी काफी कुछ इन्वेस्ट कर चुका है। तो इस हवाले से जरा अच्छे से हमें बताएं कि चाइना के अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट हैं। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने जो है मुझे इनवाइट किया। एंड सीधा आई विल कम टू द क्वेश्चन। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात होती है तो सबसे पहले आपने जिस तरह बाकी ठीक आइडेंटिफाई किया कि ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और ये वैसे अफगानिस्तान की हिस्ट्री भी ऐसी कुछ रही है कि जब से अगर आप एक ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो इसके अंदर काफ़ी टर्बुलेंस रही है, इसकी इंटरनल टर्बुलेंस रही है। तो चाइना की, जैसे कि आपको पता है कि चाइना ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के अंदर अभी एक रिकग्नाइज्ड प्लेयर बन चुका है। एंड सो मच सो कि अभी वेस्टर्न डिस्कोर्सेज भी एंड ग्लोबली भी एक रिकग्नाइज्ड बात बन चुकी है कि नाउ इट इज चैलेंजिंग द हेजेमनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एग्जैक्टली। एंड हेजेमनी को चैलेंज अभी फिलहाल इकोनॉमिकली ही कर रहा है। मिलिट्री स्ट्रेंथ अभी चाइना की इतनी नहीं है टू डायरेक्टली चैलेंज द यूनाइटेड स्टेट्स। हाउएवर ये कंटिन्यूअली एक्सपैंड हो रही है। एंड चाइना की जो अप्रोच है विच इन इट्स अप्रोच टू एंगेज द वर्ल्ड, ये बहुत रेडिकली डिफरेंट है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की थ्रू आउट एक ज़्यादातर कन्फ्लिक्चुअल ही रही है कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जो है ज़्यादा किया है। इराक वॉर आप देख लें और सारी देख लें। चाइना जो है इट्स नॉट फॉलोइंग दिस मॉडल। चाइना जो है पीस एंड कॉर्पोरेशन के थ्रू कर रहा है। एंड सबसे जो उसका कॉर्पोरेशन की जो फ्लैगशिप है दैट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एंड इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इट इज नॉट फॉलोइंग दैट इंपीरियलिस्टिक अप्रोच फिलहाल एज ऑफ नाउ के जी। इवन अगर इन्वेस्टमेंट्स करते भी थे यूनाइटेड स्टेट्स इन अदर कंट्रीज तो दैट वाज विद सम बेनिफिट एंड दैट वाज यूजुअली टू गेन द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन दैट कंट्री। तो चाइना के इस लिहाज से रीजनल इंटरेस्ट जो हैं वो बुनियादी तौर पे दो हैं। एक तो ये है कि पुश बैक ऑफ अमेरिकन फोर्सेस जो है, जो विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस है, विल लीव अ पावर वैक्यूम विद इन अफगानिस्तान, जिसकी वजह से एक काफ़ी मेजर थ्रेट ये है कि इंस्टेबिलिटी हो सकती है बिकॉज द अफगान तालिबान विल ट्राई to gain the control over Kabul and by gaining control over Kabul establish their government और अपनी हुकूमत कायम करने के साथ they will reject the constitution and they will form an Islamic emirate as per them, जिसके अंदर द कानून और जो आइन होगा वो शरीयत के बेसिस पे होगा। तो इस सेंस के अंदर एक बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि चाइना की जो जिनजियांग प्रोविंस में जो वीगर मुस्लिम्स हैं एंड उसके अंदर ये एक हो सकता है कि जो रेडिकलाइज्ड मूवमेंट्स हैं दे कैन गेन इंस्पिरेशन, दे कैन गेन दैट आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। और आपको जैसे मैंने बताया
کہ آئیڈیالوجی اور یہ سپورٹ جو ہے ان کو کوئی جو ہے نا ٹرانسپورٹ مٹیریل نہیں چاہیے ہوتا, اور نہ ہی ان کو بارڈرز روک سکتی ہیں. یہ فضا جو ہے ٹریول ہوتی ہے, اور یورپین ہسٹری میں ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم کیسے ٹرانسفر ہوئی, سوشلزم کیسے جو ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پہ گئی, اور یہ ہوا جو ہے ٹرانسفر ہوتے دیر نہیں لگتی, اور یہ ڈیسٹیبلائزیشن کر سکتی ہے. بیکاز جو چائنا کا جو یہ والے پروونسز ہیں یہ ٹریڈیشنلی کافی اکنامکلی بیکورڈ بھی ہیں. تو اکنامک بیکورڈنس کمبائنڈ ود ریڈیکلزم can lead to a large scale even uprising کی شکل اختیار کر سکتی ہے, کیونکہ یہ جو دو انیشیٹ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ویزے بھی دیکھیں تو چائنا میں جو BRI ہے اس کی ایک بہت بڑی جو فلیگ شپ ہے, دیٹ از دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اینڈ چائنا نے بڑی ہی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کے اندر انگیج کیا ہے, اور یہ بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے, اینڈ زیادہ تر جو اس کا جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, and this is providing road and infrastructural connectivity to Xinjiang province. اور یہ جو ہے زیادہ تر ان کی جو بیلٹ اینڈ روڈ انفراسٹرکچرز ہیں they are connecting with افغانستان. اب اگر افغانستان انسٹیبلٹی prolonged رہتی ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو یہ دس کین لیڈ ٹو لاٹ آف پرابلمس, کیونکہ جب اس طرح کی ہوگی تو یہ سب کچھ جو ہے سارے امیگریشن کے ایشوز, ساری کراس بارڈر ٹیررزم کے ایشو کین کم اکراس, اینڈ دس کین لیڈ ٹو ڈیمیجنگ اینڈ کیا نام ہے یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ہارم کاز کر سکتی ہے ٹو دا فلیگ شپ جو ہے پروجیکٹس ان پاکستان. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹریڈیشنلی اس کو ٹارگیٹ بھی کیا ہے, بلکہ ابھی لیٹسٹ جو چائنیز ورکرز کو مارا گیا وہ اس کے پیچھے یہی موٹیویٹنگ فیکٹرز تھے کہ چائنیز کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے ان آرڈر ٹو انویسٹ ان پاکستان. تو انفراسٹرکچرل ڈیمیج دینا اینڈ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو اوور آل سیبوٹاج کرنے سے اس کو پاورز یوز کر سکتی ہیں, جس کی وجہ سے چائنا وڈ لائک کہ جو ہے افغانستان کی انسٹیبلٹی جلد از جلد لائی جائے. بہت اچھے پوائنٹس آپ نے رکھے کہ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ تھوڑا سا جنرل کر دیتا ہوں کہ اوگر مسلمز جتنے بھی ہیں شنچانگ میں خاص کر, ان کے اندر اگر طالبان کی حکومت آتی ہے افغانستان میں تو وہاں مزید ریڈیکلزم بڑھ سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو BRI پروجیکٹ ہے بلوچستان میں وہ سیف نہیں ہوگا اگر ظاہری بات ہے اس سائڈ پہ طالبان ہوں گے. بہت اچھے سے آپ نے بتایا. تو دوسرا جو ہمارا کنٹری تھا ریجنل پاور تھی وہ آپ کو پتہ ہے انڈیا ہے, اور انڈیا نے تقریباً پچھلی 2 ڈیکیڈ سے وہاں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, اور اشرف غنی حکومت اگر یہ کہا جائے کہ وہ پرو انڈین ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اور پچھلے دنوں یہ بھی نیوز آئی تھی کہ کندہار میں انڈین ویپنری اینٹی طالبان فورسز کو دی گئی ہے تاکہ وہ طالبان سے کمبیٹ کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے افغانستان میں اپنے انٹرسٹ کے تحفظ کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے, وہ اس کی کیا پالیسی ہو سکتی ہیں؟ بالکل, انڈیا کی جہاں تک بات کی جائے تو انڈیا نے افغانستان کو ایسے ویو کیا ہے کہ تھوڑا سا میں اس کو پیچھے لے جاؤں گا بفور کمنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ. وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو اوور آل گریٹ پاور پالیٹکس ہے اس کے اندر وٹ یو سینگ از کہ رائز آف ریجنل پاورز بھی ہیں, اور ریجنل لیول پہ بھی کمپٹیشن ہو رہا ہے. گلوبل لیول پہ تو ویسے ہی جو میجر آئیڈینٹیفائڈ پاورز ہیں وہ آپ کی یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے جو کہ ایک آئیڈینٹیفائڈ ریکگنائز سپر پاور ہے, اینڈ دین یو ہیو اے گریٹ پاور جو چائنا ہے جو ابھی تک ملٹریلی میچ تو نہیں کر سکتی, بٹ اس کی اکنامک مائٹ ڈے بائی ڈے رائز کر رہی ہے, اینڈ اٹ از ناؤ چیلنجنگ یونائٹیڈ اسٹیٹس. اینڈ ساتھ ہی ساتھ آپ کی رشیا بھی ہے جو ایک سم لیول آف ریسرجنس شو کر رہا ہے. however many academics have argued کہ ابھی اس کی ریسرجنس اتنی نہیں ہے کہ اس کو ایک ڈائریکٹلی کنسیڈر کیا جائے. انڈیا اس سارے کے اندر اس طرح آ جاتا ہے کہ اگر آپ اس پورے سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کو کمبائن کریں تو اینی کنٹری جو کہ پاپولیشن وائز اگر دیکھا جائے, اکنامک وائز دیکھا جائے, تو وہ جو چائنا کو چیلنج کرتا ہے دیٹ از انڈیا. انڈیا ایز یو نو ناٹ اونلی از بائی مطلب ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ اس کی پاپولیشن بھی اسی کی ہے, بلکہ ایک چیپ لیبر ہونے کی وجہ سے کافی ایک ڈومیننٹ مارکیٹ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک نیوکلیر پاور بھی ہے, اور ساتھ ہی اس کی ملٹری پاور بھی ہے. اس لحاظ سے وہ چائنا کو جو ہے ایک کافی ایک کمپٹیشن پرووائڈ کرتا ہے. اور کوارڈ کا بننا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو ہمارا ایک ڈسکورس جو ڈیولپ ہوا ہے کہ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس از یوزنگ انڈیا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, کہ تاکہ چائنا کے رائز کو ریجنلی روکا جائے.
انڈیا کی جو دو میرے نزدیک انٹرسٹ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے ویزاوی پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کی جو جتنی بھی نیچے پراکسیز ہیں اور جتنا بھی ان کا جو لنک ہے وہ بڑا ہی اسٹیبلشڈ ہے. ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کافی پورٹ فولیوز بھی دیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کافی جو ہے انٹیلیجنس پرووائڈ کی گئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کہ کیسے انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو ایز اے پوٹنٹ سوائل استعمال کر رہا ہے اگینسٹ پاکستان، جس کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس ہیں، پرووائڈنگ سیف ہیونز ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پرووائڈنگ فنڈنگ ہے. یہ فنڈنگ جو ہے دین یوز ہوتی ہے اگینسٹ پاکستان، اینڈ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے پھر ان کو جب آپ ایک انسرجنٹ موومنٹ اور جس طرح کی انسرجنٹ موومنٹ ہمیں ایک نظر آتی ہے بلوچستان وغیرہ میں، جو کہ اگین ایک را اسپانسرڈ اور انڈیا اسپانسرڈ ہے، اینڈ دین آپ کو تحریک طالبان بھی نظر آتی ہے، پاکستان بھی، ان ساروں کی فنڈنگ کرنے کا پیچھے صرف اور صرف ایک ہی پرپس ہے، اور وہ پرپس یہ ہے کہ پاکستان کو اس طرح ہارم کیا جائے، ان کو ہارم کرنے کے لیے تاکہ یہاں پہ اکنامک انویسٹمنٹ نہ آ سکے، پاکستان کی ریپوٹیشنل ڈیمیج ہو، اینڈ اکنامکلی پاکستان کو ویک کیا جائے، پولیٹیکلی ویک کیا جائے، تمام اسپیکٹرمس میں پاکستان کو ویک کیا جائے. تو اس کے لیے افغانستان از اے امپورٹنٹ بیس فار دیٹ. گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا اس لیے بھی ہے بیکاز ایز آف ناؤ افغان طالبان کے ساتھ، کیونکہ انڈیا نے اپنے کارڈز جو ہیں کمٹ کیے ہوئے ان سپورٹ آف دا گورنمنٹ، دیئرفور دے سی کہ افغان طالبان کے ساتھ ایز آف ناؤ کوئی اتنی جو ہے ویزیبل ہم نہیں کر سکتے انگیجمنٹ. نہیں، بہت اچھے سے آپ نے پوائنٹس بیان کیے اور ایگزیکٹلی جو ایشو تھا اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد ہم ایک تیسری پاور پر آ رہے ہیں جو ہمارے ریجن کی تو نہیں بنتی، مڈل ایسٹ کی پاور ہے ٹرکی. اور ایسے لگتا ہے کہ وہ دوسرے محلے سے اٹھ کے ہمارے محلے میں آ کے ہماری پالیسیز میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. وہ ٹرکی کے طیب ایردوان نے جو قابل رپورٹ ہے وہ ٹرکی کی حکومت نے اپنی یہ کہیں کہ تحویل میں لیا ہے، اور اس نے طالبان کو بھی ایک اگر یہ کہا جائے کہ دھمکی دی ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہیں، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹرکی کیوں انٹرفیئرنس کر رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں یا افغانستان کی کرائسس میں، اس کے کیا انٹرسٹ ہیں افغانستان کے ساتھ؟ بفور آئی آنسر یور کوشچن، آئی ایم سوری، میں آپ کے پچھلے سوال کی ایک بات بھول گیا تھا. آپ نے پوائنٹ کیا تھا کہ انڈیا کہاں تک کوشش کر سکتا ہے اس کو لانے کی. تو ابھی تک کی یہ جو سپورٹ ہے پرووائڈ کرنا، یہ سپورٹ کے پیچھے بنیادی یہی وجہ ہے کہ اگر تو ایون اگے ہم طالبان کو نہیں کر سکتے، بیکاز ابھی یہی نظر آ رہا ہے کہ طالبان آر گیننگ ٹریکشن، گیننگ گراؤنڈ ایوری ڈے، اور افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ایک آپ کو سپورٹنٹ فورس نہیں ہے، اور کافی ایبسکانڈنگ کیسز بھی اس کے اندر آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انڈیا in my opinion may try to prolong the conflict by providing weapons to the government کہ چلو اور نہیں تو انسٹیبلٹی prolonged رہے، سپورٹ کرنا دوسرے گروپ کو. تو جب اس سے پرولونگڈ رہے گا تو پھر وہی بات ہے کہ پرولونگنگ مینس کہ امیگرنٹ کے کیسز زیادہ آئیں گے، اینڈ پاکستان کو پھر لمبے عرصے تک پھر یہ مسئلہ کرنا پڑ سکتا ہے، اس مسئلے کے ساتھ جھیلنا پڑ سکتا ہے آف کراس بارڈر ٹیررزم، ماس اسکیل مائگریشن. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کا ہی نقصان ہوگا جتنی بھی لیٹر انسٹیبلٹی ہوگی. تو یہ ہے کہ اتنا کہ پرولونگ کیا جا سکے، یہ میری اپنی رائے ہے. جہاں تک آپ کی ٹرکی کی بات رہی، ٹرکی واقعی ایک تھوڑا مکس بیگ ہے، اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر آئی تھنک اٹ ٹیکس ٹائم کہ جو ہے نا آپ فلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کنٹری ایکچولی چاہتا کیا ہے. میرے نزدیک ٹرکی کی جہاں تک بات ہے تو اس کی پہلے تو آپ دیکھیں کہ ٹرکی اس طرح سے یونیک ہے، کیونکہ میرا وہاں پہ جانا بھی ہوا، کہ ٹرکی یو فائنڈ کہ سوشل فیبرک کے اندر ان کے اندر ایک اسلامک ورژن بھی آتا ہے، آپ کو ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کا کمال اتاترک سیلف سٹائل جو ہے ان کا وہ ایک سیکولر سسٹم بھی آتا ہے جو کہ وہی ویسٹرن اڈاپٹیڈ ہے. اینڈ اگر آپ ایون پوزیشن بھی دیکھیں چائنا کی، ٹرکی کی سوری، تو ایسی یونیک ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ کو یورپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی نظر آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ایشیا کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی نظر آتی ہے. تو اس لحاظ سے افغانستان پہ پرووائڈ کرنا میرے نزدیک بنیادی طور پہ اگین وہی چائنا والی ریزن ہے، اور چائنا والی ریزن یہی ہے کہ ایک بہت ہی پورٹنٹ فورس ہے آف ریلیجیس رائٹ ونگ پارٹیز اینڈ رائٹ ونگ موومنٹس ان ٹرکی ہو وانٹ کہ ٹرکی کو اس ماڈل میں بنایا جائے کہ اسلامک کیلیفیٹ بنایا جائے، بیکاز ترکی آپ کو جیسے پتہ ہے ایک ٹائم پہ آٹومن امپائر تھی. تو دیر آر ویری گروپس جو کہ چاہتے ہیں کہ ایک اوور ہال کیا جائے سسٹم کا، اور اسی طرح اوور ہال کیا جائے
اور وہی اس خلافت کا سسٹم دوبارہ لایا جائے. اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ طالبان جو ابھی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کمپلیٹلی یہ کانسٹیٹیوشن آف افغانستان کو ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک مطلب جو سیلف اسٹائل گورنمنٹ سسٹم ہے, یہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ ویسٹرن جو ہے یہ ایول سسٹم ہے کوٹ ان کوٹ, اور یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا اسلامی نظریہ ہے اور ہم اسلام اور شریعت کو جو ہے وہ ہمارا آئین ہوگا, ہم اس کو نافذ کریں گے. یہ ایک موٹیویٹنگ فیکٹر بن سکتا ہے ٹرکی کی ان موومنٹس کو جو کہ چاہتی ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ اگر اسلام نافذ کیا جا سکے تو یہی وہ بات آئے گی کہ یہ نظریہ ٹرانسپورٹ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے نا بارڈرز اس کو روک نہیں سکتے, اور اس کے لیے جو ہے کوئی اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کوئی اس کے اندر گاڑیاں یا جو ہے شپس نہیں ادھر اس کو ضرورت ہوتی. یہ بڑے آرام سے آئیڈیا ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہی وہ فیکٹرز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں which can lead to greater social disturbances in countries like Turkey. اور دوسرا لانگ شارٹ ہے, میں ایسے کوئی سچ خود بھی اتنا نہیں کرتا, لیکن میں نے کہا اس کو ہم فار ویورز ہم بتا دیتے ہیں کہ ٹرکی ابھی تھوڑا سا ویسٹرن کیمپ میں کھیل رہا ہے, تھوڑا سا امریکن لیڈ ویسٹرن کیمپ میں کھیل رہا ہے. Therefore, its support of the democratic government in Afghanistan can be seen in the light کہ اس push back تھوڑا سا کیا جائے in support of US led forces, in support of Western allies and Western powers, تاکہ جو ہے ہم تھوڑا سا اس کیمپ پہ موو کریں and move away from, اور نظر یہ ہے کہ موو away کریں from the چائنا کیمپ. تو اس کے لیے پھر وہ یہی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آف افغانستان کو وہ سپورٹ کرنا چاہ رہا ہو سکتا ہے. یہ میری اپنی رائے ہے, میں اس سے کوئی مطلب اٹس اے لانگ شارٹ, بٹ میں نے کہا فار بینیفٹ آف آور ویورز اس کو بتا دیا جائے. بہت اچھے سے آپ نے پوائنٹس رکھے, اور تینوں ریجنل پارٹس چائنا, انڈیا اور ٹرکی, ان کے انٹرسٹ کے بارے میں بتایا, اور مجھے تو خود مزہ آیا آپ کی بات سن کے. حالانکہ میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو, بہت اچھے سے آپ نے کلیئر کیا. گائز, اللہ حافظ. اللہ حافظ.